अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। बुजुर्ग बैठे होंगे, जोड़ों में दर्द होता है तो सूरह अलक पढ़ें तो इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द का इलाज है। जो कोई सुबह शाम सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़े, अल्लाह करीम उसकी इज्जत बढ़ा देगा। बरस और यरकान, ये भी बड़े मर्ज हैं। फरमाया सूरह बय्यिना, बरस और यरकान का इसमें इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम कर दें, ये बड़ा मुफीद है। सूरह क़ारिआ पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। जिस पर कर्ज हो गौर से सुन ले, सूरह तकासुर 300 बार पढ़ ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाएगा। सूरह असर पढ़ने से गम दूर होता है। फरमाया कोई दुश्मन का खौफ हो, सूरह कुरैश पढ़े तो उससे इंशाअल्लाह जान की हिफाजत होती है। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास से जिन, हासिदीन और शैतान से हिफाजत रहती है। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ये तिहाई कुरान के बराबर है। कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले उसे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ये है मेरे रब का कलाम। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से इलाज कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान से दिलों की कैफियत को बदलिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अब मैं और आप सोचें कि हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हमारे दिलों की कहीं वीरानगी की वजह ये तो नहीं कि हम कुरान से दूर हैं। लेकिन चूंकि एक कुरान पाक एक ज़ख़ीम किताब है, ज़बरदस्त उसमें मवाद है, मगर आज जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्टली ईमान वालों से बात की है। किस तरह? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कहकर, ओ यू बिलीवर्स, डायरेक्टली मुसलमानों से, ईमान वालों से बात की है। अब क्वेश्चन ये है कि बात मुझसे मेरे रब ने की है और मैंने उन बातों को जहां जहां ये आयात मौजूद हैं कितना समझने की कोशिश की, इस मैसेज को कितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में मैसेजेस की बड़ी वैल्यू है, ईमेल्स की, पैगामात की, कॉरेस्पॉन्डेंस की। आप अपने कस्टमर की कोई ईमेल मिस नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लेटर आता है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लेटर आता है, आप एक एक लेटर को पढ़ते हैं, या लोगों को रखा है आपने जो उन तमाम पैगामात को देखते हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिस, कोई इंपॉर्टेंट पैगाम, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिस ना हो जाए। लेकिन ये तमाम चीजों की अहमियत है, अल्लाह ने कुरान में मेरे लिए पैगाम दिया है, मगर क्या मैंने उसको समझने की कभी लाइफ में कोशिश की है? आपको शायद बहुत सौ को यह भी नहीं मालूम होगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कितने मकामात पर, कितनी बार अल्लाह ने मुझसे बात की है। अप्रॉक्सीमेटली, कमोबेश 88 मकामात हैं, 88 आयतें हैं। आउट ऑफ 6666 आयात, पढ़नी सारी हैं, समझनी सारी हैं, लेकिन चले कम अज कम वो अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश जो 88 मकामात हैं। मैं चाहूंगा ये चीजें आप नोट कीजिएगा। हमने इसीलिए आपके लिए कागज कलम सबका इंतजाम किया कि ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए 88 मकामात पर ए ईमान वालों कहकर हमसे बात की है। आज लोग कहते हैं बड़ी बिजी लाइफ है, बड़ी बिजनेस में लाइफ गुजरती है, टाइम नहीं मिलता। मैं आपसे पूछता हूं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन क्या हमारा ये उज़्र चल जाएगा? हमारा ये बात अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्टेबल होगी कि या अल्लाह, आई एम वेरी बिजी ऑन दैट टाइम, बिजनेस था, फैमिली थी, मेरे पास वक्त नहीं था। हमारे पास कितनी सारी चीजों के लिए वक्त है। न्यूज़पेपर हम नहीं छोड़ते, दुनिया के हालात हम मालूम करते हैं, सोशल मीडिया पे हम घंटों गुजारते हैं, मगर वंस इन अ लाइफ टाइम, चले रोजाना आपने वो 88 आयात नहीं पढ़नी, कभी पूरी जिंदगी में। मेरे सामने माशाअल्लाह 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स के इस्लामी भाई बैठे हैं। आउट ऑफ दोज 50 इयर्स, 40 इयर्स, हमने एक बार भी इस बात के बारे में सोचा कि मेरे अल्लाह ने मुझसे क्या फरमाया? हम सारा साल नबी पाक का चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्यारे आका का जिक्र खैर करते ही रहना चाहिए। और नबी पाक के मौजज़ात का जब गुलाम आका का उम्मती सुनता है तो बड़ा इंजॉय करता है, मोटिवेटेड भी हो जाता है। बट यू नो विच इज द बिगेस्ट मिरेकल, बिगेस्ट मौजज़ा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? प्यारे आका का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, जिसको आज़मुल मौजज़ात कहा जाता है? कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान मजीद फुरकान हमीद है।
اللہ کا کلام ہے جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اچھا، ہم نے بہت سارے معجزات کے بارے میں سنا ہے، میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، سورج کو واپس پلٹایا، نبی پاک کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، میرے آقا نے ٹوٹے پیر جوڑ دیے، آنکھیں باہر نکل آئیں، نبی پاک نے لعاب لگا کر واپس لگایا، روشن کر دی۔ بے شمار معجزات ہیں، کوئی بھی معجزہ ہم دیکھ نہیں سکے، ہم سنتے ہیں، صحابہ نے دیکھے، ہم نے دیکھے نہیں۔ بٹ دا بگیسٹ میریکل، سب سے بڑا معجزہ ہمارے درمیان ہے، ہم اسے روز دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے روز برکتیں لے سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم قرآن سے کتنے دور ہیں۔ کبھی اپنا ٹیسٹ لیجئے گا کہ ہم اگر اپنے موبائل کو کبھی دیکھیں، اب تو سنا اپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ ہمارا اپنے سوشل نیٹ ورک پر کتنا ٹائم گزرتا ہے، پروڈکٹیوٹی میں کتنا وقت گزرتا ہے، اور فضول کتنا وقت گزرتا ہے، براؤزنگ میں کتنا وقت گزرتا ہے۔ کبھی چیک کیجئے گا تو شاید ہمارا فیس بک جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن تھا، واٹس ایپ تو شاید ابھی بھی آن لائن ہوگا، باقی سافٹ ویئر کو 1 دن پہلے آن لائن تھا، کوئی 12 آورز پہلے آن لائن تھا، مگر قرآن کے بارے میں چیک کریں تو وہ پچھلے رمضان میں آن لائن ہوا تھا، اب شاید اگلے رمضان میں آن لائن ہوگا۔ کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان 2 چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے، 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنے۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا۔ مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا۔ زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع،
ما لہو من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے بھی پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں، بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا۔ اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ اب تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی تاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے
تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something, any unusual thing، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور۔ سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے۔ اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے، انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے، وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے، جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے ذرا سنیے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے۔ دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا، دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں، فرمایا جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو
وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا. جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی. ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے. بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے. اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے. بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا، آگے بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا. جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں. تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے. اب ذرا یہ سنیے گا، قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ پاک کے آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں، یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی. ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے. صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی. اللہ کے کلام میں کمال ہے. ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا، میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. اچھا کمال یہ تھا جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا، جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا. اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تعویذات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو، اس میں قرآنی آیات ہوں. بعض اوقات معاذ اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآنی آیات اللہ کے نام پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. اب آخر میں
मैं चाहूंगा, मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो इंशाल्लाह आपको काम आएगी कि कुरान करीम की किन किन सूरतों से किन किन चीजों से फायदा होता है, आपके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आपकी कौन सी बीमारियां हल हो सकती हैं। घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम बाजों का टेंशन में होते हैं कि यार इसका कोई वजीफा मिल जाए, कोई दम मिल जाए, तो डायरेक्टली कुरान करीम जो है किन किन चीजों पर इंशाल्लाह इंपैक्ट डालेगा और आपको